अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। इंडिया का एक शहर है बनारस जो कि मुख्तलिफ हवालों से मशहूर है, मसलन बनारसी पान, बनारसी बाबू, बनारसी साड़ी और सबसे बढ़कर बनारसी ठग, जो बैक वक्त मक्कारी, अय्यारी, होशियारी और कमीनगी का मजमुआ होते थे। किसी की शक्ल सूरत से पता ही नहीं चलता था कि कौन साधु फकीर है और कौन ठग है। भाई ऐसी महारत से वारदात डालते थे कि अकल दंग रह जाती थी। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा ना बनारसी किस्से कहानियों में इन बनारसी ठगों की कारस्तानियों का जिक्र, जो 14वीं सदी से 21वीं सदी तक जनूबी एशिया में फाल रहे। पाकिस्तान और इंडिया में इन पर फिर कई फिल्में भी बनी, लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने बनारसी ठगों का ख़ात्मा कर दिया। लेकिन लगता है कि गोरे भी सिर्फ इनका फ़िज़िकल ख़ात्मा ही कर सके, और इन बनारसी ठगों की रूह आज भी ज़िंदा है, जो जदीद दौर के तकाज़ों में ढल कर हमारी हुक्मरान अशराफिया और उनके खिदमत गुजारों और सहूलतकारों में कुछ रच बस गई है, जिससे बनारसी ठगों का प्रो मैक्स वर्जन हमारे सामने है। अब जब से इमरान खान की बहनों पर पुलिस तशद्दुद का वाक़या सामने आया है, लगता है कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों, सहूलतकारों और माजरत ख्वाहों ने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रखा है, जिसमें सियासतदान, तज्ज़ियाकार और मीडिया पर्सन समेत कई सोशल मीडिया सारिफीन भी शामिल हैं, जो कि मज़म्मत भी करते हैं तो वो अगर मगर के साथ, और कुछ तो ऐसे ढीठ हैं कि इस वाक़े को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, और बाज़ तो ऐसे हैं जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। मुझे याद है कि अक्टूबर 2020 में कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद पर नारेबाजी की थी, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी नागवार गुजरी। यकीनन और भी वजूहात होंगी, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त ये एक पेज और एक सत्र वाली जो केमिस्ट्री है ये तो नहीं थी। फुल टाइम वोट को इज़्ज़त दो का कॉमेडी सर्कस चल रहा था, जिसमें बाजवा एंड कंपनी के ख़िलाफ़ डायलॉग बाजी होती थी, जिसकी वजह से उस वक्त रियासती एहलकार हरकत में आए और फिर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए कराची के एक होटल पर छापा मारा गया। उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जहां पे मरीम नवाज़ भी मौजूद थी। वहां उन्हें हिरासा किया गया, जिस पर एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। क्या सियासतदान और क्या मीडिया पर्सन्स, हर कोई अखलाकियात, कानून और बुनियादी हुकूक के लिए लठ लेकर खड़ा हो गया, और होना भी चाहिए था, क्योंकि ये वाक़या वाकई नाकाबिल कबूल और काबिल मुज़म्मत था। किसी भी एजेंसी को ऐसी लाकानूनियत की इजाज़त तो हरगिज़ नहीं दी जा सकती थी ना। खैर, फिर अगले दिन जब बिलावल भुट्टो असेंबली में खड़े हुए तो उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। उन्होंने मुतल्लका एजेंसी और उस इदारे के सरबराह को खूब लताड़ा, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि स्पीकर को हज़फ करने पड़े। फिर उसी तरह का दबाव मीडिया, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी डाला। इतना प्रेशर पड़ा कि जनरल बाजवा को मुतल्लका एजेंसी के ऑफिसर को तब्दील करना पड़ा। शुमई किस्मत कि आज वही मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला हैं, जिनकी नाक के नीचे अडियाला जेल के बाहर नौरीन खान को बालों से पकड़कर घसीटा गया। इमरान खान की बहनों को, जो अपने भाई से मिलने का कानूनी मुतालबा ही कर रही थी ना, उन्हें वहाँ से ज़बरदस्ती उठाया गया। लेकिन ना तो मरीम नवाज़ ने इस पर कोई एक्शन लिया और ना ही इस वाक़े की उन्होंने मुज़म्मत की, जबकि बिलावल ने तो लगता है कि इस वाक़े पर अपनी ज़बान निकाल कर डब्बे में बंद करके उसको ताला लगा लिया है। ना किसी को ये औरत कार्ड याद आया, ना इंसानी हुकूक और ना कोई कानून। बल्कि आप ज़रा ये ढिठाई की हद देखें कि वज़ीर इत्तलात वो वाक़े की सेहत से ही इनकार कर रहे हैं। अच्छा, मौसूफ का कहना ये है कि इस वाक़े की वीडियो वो कहाँ हैं। अच्छा, फिर राना सनाउल्लाह को देखिए, जिनके अपने ऊपर मार्शल लॉ दौर में तशद्दुद हुआ। तो राना सनाउल्लाह का कहना है कि पहले तय करें कि तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि धरना देना किसी का इख्तियार नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को उठाना इंतज़ामिया का इख्तियार है। अच्छा जी, तो राना साहब, जिस इंतज़ामिया ने मुशर्रफ दौर में आप पर तशद्दुद किया, आपकी मूछे और आपके सर के बाल तक मूंड डाले, तो फिर ये उनका इख्तियार था ना, तो इस पर तो फिर आपको भी गिला नहीं होना चाहिए। खैर चलें, ये तो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं, लेकिन मैं कुछ बड़े बड़े नामी ग्रामी जो तज्जियाकार हैं उनको भी सुन रही थी। अब इनमें से एक मौसूफ उल्टा इमरान खान की बहनों की प्रेस टॉक में से मीन मीख निकाल रहे थे। कह रहे थे कि जी इमरान खान की बहनों को ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए था। फिर कहने लगे कि इमरान खान भी तो ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लिहाजा ख़ानदानी तरबियत की कमी है। तो अब जबकि बात जो है वो ख़ानदान पर ही आ गई है, तो मुझे नहीं पता कि ऐसी बात करने वालों ने कभी ख़ुद भी
آئینہ دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ ویسے اگر دیکھ لیتے نا تو کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا کہ ان کی اپنی تربیت میں کیا کمی کوتاہی رہ گئی ہے۔ خیر، پھر مین اسٹریم میڈیا پر آپ نظر ڈالیں تو لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، نہ رپورٹنگ، نہ تبصرے اور نہ ہی کوئی ٹرانسمیشنز۔ تو اس پر مجھے راحت اندوری کے اشعار یاد آ گئے کہ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا، چور اچکوں کی کرو قدر کے معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا۔ بہرحال عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے ایک ایکس پوسٹ کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر میری پھوپھیوں کے ساتھ ہونے والے شرمناک سلوک کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ پاکستانی حکومت اور اس کے کارندے ہر اخلاقی اور قانونی حد پار کر چکے ہیں۔ بے گناہ خواتین پر حملہ کرنا، انہیں سڑک پر گھسیٹنا اور اندھیرے میں پولیس فورس چھوڑ دینا ایک ایسے حکمران ٹولے کا رویہ ہے جو جواب دہی سے خوف زدہ ہے۔ یہ فسطائی طریقہ نہ ہمارے خاندان کو توڑ سکے گا اور نہ ہی اس قوم کو خاموش کرا سکے گا جو انصاف کے لیے کھڑی ہے۔ اچھا، پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سربراہی میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا، پھر جس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کی تینوں بہنیں صوبائی وزیر مینا خان، رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک اور رکن صوبائی اسمبلی عبدالسلام پر ہونے والے ریاستی تشدد، ہراسانی اور بہیمانہ رویے کی شدید ترین غیر مبہم اور دو ٹوک الفاظ میں مذمت کی گئی کہ یہ عمل مکمل طور پہ سیاسی انتقام، آئینی انحراف اور ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال کی کھلی مثال ہے، جس کی نہ صرف قانونی بلکہ اخلاقی حیثیت بھی صفر ہے۔ اچھا، پھر اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ایک اور بیان بھی آیا جس میں پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ خود کو فرعون سمجھنے والے مرد سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تو گھر کی عورتوں پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ پر بھی گھٹیا ترین الزامات لگا کر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ یہ سب بزدلی اور بغیرتی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اچھا، اب ایسی مثالیں قائم کرنے کے بعد ذرا سوچیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کام محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں، ان کا نام لو تو بدتمیزی کا خیال آتا ہے۔ واہ سی ایم صاحبہ واہ، آپ کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ بائی دا وے، آپ کون سی محنت کی بات کرتی ہیں؟ کیا یہ اس محنت کا حوالہ ہے جو کہ اڈیالہ جیل کے باہر نظر آئی، یا پھر یہ ٹک ٹاک والی محنت کی بات کر رہی ہیں آپ اندازہ کریں کہ یہ جادو ٹونے کا ریفرنس دے کر بات بھی کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ بدتمیزی کا خیال آتا ہے۔ ویسے تمیز کی کیا معراج پائی ہے آپ نے؟ لیکن بات وہی راحت اندوری کی آ جاتی ہے کہ ایسے ہر کریکٹر کی قدر کرو، بھئی کیا پتا کون کب اور کون سی سرکار میں آ جائے۔ اب آپ اتفاق دیکھیے کہ گزشتہ روز جب عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ عروج پر تھا تو وزیر اعظم صاحب وہ برداشت کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تحمل اور برداشت کو اگر بحال کریں گے تو پاکستانی معاشرہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ چلیں، پھر آپ نے یہ تو مانا کہ پاکستانی معاشرہ گر چکا ہے، لیکن اتنا گر چکا ہے اس کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے آج کے ولاگ کا آغاز وہ بنارسی ٹھگوں کے ذکر سے کیا۔ اب تو لگتا ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وزیر اعظم کا کام بس یہ تقریبات سے خطاب اور درس دینا ہی رہ گیا ہے۔ ویسے اگر یہ ترمیم نہ آتی نا تو بھی لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے یہی کام کرنا تھا، چونکہ انسان تو پھر وہی کام کرتا ہے نا جو اسے بہت اچھی طرح کرنا آتا ہے اور جو وہ کر بھی رہے ہیں، کیونکہ مسکے لگانے اور یہ پالش کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ باقی ان کی بلا سے چاہے ملک میں کچھ بھی ہو جائے، اسی وجہ سے پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ہر آئینی اور قانونی راستہ بلاک کر دیا گیا ہے، دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اور جب کوئی بلی بھی دیوار سے لگتی ہے تو پنجہ مارتی ہے۔ اس حوالے سے پھر ہری پور جلسے میں جہاں پہ یہ بائی الیکشن ہو رہا ہے، سہیل آفریدی نے یہ اعلان کیا کہ ہم عمران خان کے شیر ہیں، پنجہ بھی ماریں گے اور شکار بھی کریں گے، لہٰذا پھر انہوں نے پہلا پنجہ مارا۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر الیکشن کے دن بدمزگی ہوئی تو آپ رات تک عہدوں پر نہیں رہیں گے، لیکن یہ بات پھر الیکشن کمیشن کو اتنی ناگوار گزری کہ فوراً نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے پھر اجلاس طلب کر لیا تاکہ سہیل آفریدی کے خلاف پھر قانونی کارروائی پر غور کیا جائے، کیونکہ وزیر اعلیٰ نے مبینہ دھاندلی کے خلاف خبردار کیا تھا۔ حالانکہ صوبائی ترجمان نے اس کی وضاحت جاری کی کہ وزیر اعلیٰ کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔
غلط رنگ دے کے اسے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اس سے کی جا رہی ہے۔ تو ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے کسی کو دھمکی نہیں دی بلکہ قانون کے نفاذ کی بات کی ہے تاکہ شفاف اور غیر جانبدارانہ بائی الیکشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن چونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اب الیکشن کمیشن بھی جاگ گیا ہے اور اس نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بیان پر نوٹس جاری کر دیا ہے اور سہیل آفریدی کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کر لیا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں جاگا نا تو کہا جا رہا ہے کہ وہ عدلیہ ہے، چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے اپنا ٹائٹل بچانے اور ادارے کو حکومت کے زیر نگوں کرنے کے بعد چیف جسٹس نے پھر فل کورٹ اجلاس بلایا، جس کی اندرونی کہانی وہ اب باہر آ گئی ہے۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں کچھ ججز کی جانب سے حکومت کو خط لکھنے کی تجویز دی گئی، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ میں خط لکھنے کو درست عمل نہیں سمجھتا، خط لکھنے والے ججز کو بھی مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اب پھر اس پر تو اتنا ہی کہا جا سکتا ہے نا کہ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ کے دروازے کھلے تھے تو چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ان دروازوں سے گزر کر آپ تک پہنچا ہے۔ لیکن یہ تبصرے اور تجزیے جو ہیں نا وہ یہ ہو رہے ہیں کہ اب اس سے پھر انصاف کے دروازے بند ہو گئے ہیں، جن پر حکومت کا تالا بھی لگ گیا ہے۔ اب آپ اپنا ٹائٹل وہ سنبھال کر رکھیں، رہ گئی یہ عوام تو پھر سمجھا تو یہی جاتا ہے نا کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، اپنا راستہ خود ہی نکال لیں گے، جیسا کہ پہلے ادوار میں نکالتے رہے ہیں، کیونکہ ہر جبر کی ایک طبعی عمر ہوتی ہے، ایک ایکسپائری ہوتی ہے۔ خیر، اب چیف جسٹس نے یکمشت 22,000 کیسز آئینی عدالت کو منتقل کر دیے ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس کوئی 35,000 کیسز باقی بچے ہیں۔ اب اس پر چیف جسٹس یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک دن میں کتنا بڑا بیک لاگ ختم ہو گیا ہے، لیکن جہاں یہ کیسز ریفر کیے ہیں اب وہ ان کا کیا کریں گے، چونکہ جو ہیرے تراش خراش کر وفاقی آئینی عدالت میں جڑے گئے ہیں وہ کورٹ رپورٹرز کے مطابق گزشتہ ایک سال میں 10 کیسز کا فیصلہ بھی نہیں کر سکے ہیں، تو پھر یہ ان 22,000 کا وہ کیا کریں گے؟ تو اب یہ بات تو اصولاً ویسے بلاول بھٹو سے پوچھنی چاہیے، جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کی وکالت میں حلقان ہوئے جا رہے تھے، کہتے تھے کہ کیسز کا بیک لاگ ہے، لوگوں کو انصاف یہاں نہیں ملتا۔ تو بلاول صاحب اب بتائیے آپ کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں، لیکن آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کے خاندان نے تو کب کا حساب کتاب اومنی گروپ کو کانٹریکٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، صدقے کے بکرے اور وہ ایئر ٹکٹس تک ان کے اکاؤنٹ سے خریدے جاتے تھے، یاد ہے نا؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اب تو کوئی شک نہیں رہا کہ نہ پہلے ان کا مقصد عوام تھی اور نہ ہی اب ہے۔ آپ کی دلچسپی تو صرف اتنی ہے کہ آپ کے حصے میں کتنے جج آئیں گے۔ اب تو اعلیٰ عدلیہ میں یہی تو اس وقت کھینچا تانی چل رہی ہے نا کہ نون لیگ والے اپنی شارٹ لسٹیں وہ لیے پھر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ANP کو 2-4 ججز چاہیے، احسن بھون وہ الگ سے اپنے ساتھیوں سے وعدے کر چکے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے؟ اب تو پھر لگتا ہے کہ یہی چلے گا کہ یہ تمہارا جج اور وہ ہمارا جج، رہ گیا انصاف تو وہ لگتا ہے کب کا چھٹی پر چلا گیا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ زیادہ دیر نا یہ لوٹ سیل چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ سینئر صحافی محمد مالک کے مطابق پیپلز پارٹی کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ پہلی بار آپ کی فیس سیونگ ہو گئی تھی، لیکن اگر 28ویں ترمیم پہ رکھنا ڈالا تو پھر بدمزگی ہوگی۔ اچھا، سینئر صحافی کی رپورٹ جو ہے اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیغام دینے اور ریسیو کرنے والے کے درمیان تلخی بھی ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بھی باور کرایا گیا کہ صدر کے استثناء پر زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اول تو استثناء صرف صدر کو حاصل ہے، ان کی فیملی اور ساتھیوں کو نہیں۔ دوسرا یہ کہ آئینی عدالت میں اگر استثناء چیلنج ہو گیا تو ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ویسے اس خبر میں کچھ اور ہو یا نہ ہو، لیکن جسٹس حاجی امین الدین خان کی صلاحیتوں پر کانفیڈنس وہ نوٹ کرنے والا ہے۔ خیر، دھمکیاں اپنی جگہ، لیکن یہ نوبت ویسے بھی آنے والی نہیں ہے، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر استثناء ختم ہوا تو صرف صدر آصف علی زرداری کا ختم نہیں ہوگا، پھر کسی اور کا بھی ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ رکھنا صرف مناسب قیمت کے لیے ہی ڈالنا ہوتا ہے نا، جو دینے والوں کے پھر بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لینا کہ 27ویں ترمیم پہ رکھنا ڈالا تو NFC اور 18ویں ترمیم بچا کر فیس سیونگ لی، اور کشمیر کی حکومت وہ تو بونس میں حاصل کر لی۔ اب NFC، صحت اور پاپولیشن کی وزارتیں، بلدیاتی اختیارات اور نئے صوبوں کا معاملہ پیکج کر کے لایا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے
کہ پھر کسی دن بلاول ٹویٹ کر دیں گے کہ ان معاملات پر وزیر اعظم نے ہم سے حمایت مانگی ہے، جس میں فیس سیونگ کے لیے صوبوں اور بلدیاتی اداروں والی بات منوا کر پھر وہ نعرہ لگائیں گے کہ مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسوں، باقی پرانی تنخواہوں پر گزارا کریں گے۔ بونس میں ہو سکتا ہے کہ جی بی کی حکومت مل جائے، پھر جی بی کے ساتھ بلوچستان حکومت بھی انہیں مل سکتی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی بلوچستان تو پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، تو جناب ایسا نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ سرفراز بگٹی کس کا پودا ہے، تو جس کا پودا ہے پھر انہی کو سایہ فراہم کرتا ہے نا۔ اس لیے اب ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں جن کے مطابق سرفراز بگٹی کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ لانے کا پلان کر رہی ہے۔ جی ہاں، مسلم لیگ نون کے سینیٹر دوستین ڈومکی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی سے ہی اب نیا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، کیونکہ سرفراز بگٹی کی کارکردگی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز نالا ہیں۔ تو اب ایم پی ایز نالا ہیں یا پھر عدی نالا ہیں، یہ تو پھر اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر بگٹی کے علاوہ کوئی اور وزیر اعلیٰ آ گیا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا بلوچستان کی حکومت پر جو کنٹرول ہے وہ بڑھ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ این ایف سی میں جو حصہ کم ہوگا کہیں سے تو پورا کرنا ہے نا، جس کے لیے پھر اب وہ کہتے ہیں نا کہ سٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سندھ بار کے سیکریٹری جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ 27ویں ترمیم کے خلاف کنونشن آرگنائز کر رہے ہیں، اور پھر رضا ربانی بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ جب یہ سب حاصل ہو جائے گا تو پھر سب کھلونوں کی چابی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سے زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ باغ دوڑ سنبھالی ہے، ان کی سیاست تو بھئی ایسے ہی چل رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ انہیں یہ وارداتیں سمجھ ہی نہیں آئیں گی۔ مانا کہ بنارسی ٹھگ بھئی بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ ایک ہی واردات وہ بار بار نہیں چلتی نا۔ خیر، اب ایسی ہی ایک واردات وہ مین سٹریم میڈیا نے بھی ڈالی ہے۔ اچھا، گزشتہ روز خبر آئی کہ یورپی یونین کے سفیر نے کہہ دیا ہے کہ 27ویں ترمیم پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے۔ اب دیکھیں، اصولی طور پہ تو پھر یہ بات درست ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں جی، اب تو موجودہ رجیم کو یورپی یونین کی آشیرواد حاصل ہو گئی ہے، جو اس نظام کی بین الاقوامی قبولیت کا ثبوت ہے۔ اچھا، جب میں نے یورپی یونین کے سفیر کی ساری گفتگو سنی تو اس میں تو بھئی کئی باتیں سامنے آئیں۔ مثلاً ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں آزادی اظہار اور میڈیا سپیس میں کمی ظاہر ہو رہی ہے، جبری گمشدگیوں، جی ایس پی پلس مانیٹرنگ میں سر فہرست مسئلہ ہوگا، اور اگر پاکستان میں انسانی حقوق پر پیش رفت نہ ہوئی تو جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اچھا، پھر یورپی سفیر نے واضح کیا کہ ہم نے جنوری میں یہ خبردار کیا تھا کہ پاکستان جی ایس پی پلس سٹیٹس کو یقینی نہ بنائے۔ یورپی یونین کے نمائندے نے حکومت کو شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں کے استعمال سے باز رہنے اور اظہار رائے پر پابندیوں کی مخالفت کا پیغام دیا تھا۔ اب ان کے مطابق یہ پیغام چیف جسٹس اور آرمی چیف سمیت اہم حکومتی شخصیات کو دے دیا گیا تھا۔ تو جناب، پھر یہ ہے یورپی یونین کے سفیر کی گفتگو کا مکمل تناظر، جس کو صرف ایک پہلو سے ہمارے مین سٹریم میڈیا نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف اب آئی ایم ایف کی رپورٹ وہ بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں موجودہ نظام کی کرپشن کی نشاندہی کی گئی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے شہباز شریف حکومت کو اگلی قسط کے اجرا میں پھر کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح پھر آئی ایم ایف رپورٹ میں چند با اثر سرکاری اداروں کو حکومتی ٹھیکوں میں دی جانے والی خصوصی رعایت کی بات کی گئی ہے۔ خاص طور پہ ایس آئی ایف سی کے معاملات اور فیصلوں میں شفافیت لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور آئی ایم ایف نے حکومت کے مالیاتی اختیارات کو پارلیمانی نگرانی کے تابع کرنے اور نیب کو منظم اور مؤثر بنانے کی سفارش بھی کی ہے۔ اب یہ تو پھر نہ ہونے والی باتیں ہوئی نا۔ آپ خود بتائیے کہ کیا یہ نیب کو فعال اور ایس آئی ایف سی پر سوال اٹھا کر شہباز حکومت قائم رہ سکتی ہے؟ آخر جناب، مچھلی پانی سے باہر تو کیسے رہ سکتی ہے؟ تو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔